मसीह के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूं पास्टर शहजाद नईम। खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूं इस बड़े फजल, इस बड़े करम के लिए कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में आज का खूबसूरत दिन अनायत फरमाया है। मैं इस बात के लिए भी बड़ा खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने ये नया साल 2021 हमारी ज़िंदगी में अनायत फरमाया है, हमें बख्शा है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़े अजाज, बड़े ऑनर और फ़ख्र और खुशी की बात है कि खुदावन ने आज के दिन तक, इस साल तक हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, हमें सलामत रखा। क्योंकि हम उन जिंदगियों से अच्छे नहीं हैं जो गुज़श्ता साल इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, इस नए साल में नहीं दाखिल हो सके, इस नए साल को नहीं देख सके। ये खुदावंद की खास बख्शिश है, ये खुदावंद का खास हमारी ज़िंदगी में मकसद है कि खुदावंद ने हमें सलामत रखा है ताकि हम उसके मिशन की तकमील कर सकें। आज हम नए साल के मुतल्लिक से हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम सीखेंगे। आज का हमारा मौजू है नया साल गुजरे हुए साल से बेहतर होगा। मेरे साथ निकालें खुदावंद के मुकद्दस जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पहला सैमुएल उसका 17वां बाब उसकी 34वीं आयत से 37वीं आयत तक। पाक कलाम में यूं मरकूम है, तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चुराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बरा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फाजियत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब जानते हैं कि पिछला साल पूरी दुनिया पर बारी रहा है। बहुत सारी दुनिया पे मुसीबतों, मुश्किलात, आजमाइशों के पहाड़ टूटे। बहुत सारे खानदानों के प्यारे इस जहाने फानी से कूच कर गए। बहुत सारे लोग गुज़श्ता साल अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। गुर्बत आई, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ा। लेकिन हम जो बाकी हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि खुदावन ने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा है। हम जो बाकी हैं, हमने गुज़श्ता साल के सारे हालातों वाक़यात से ये सीखा है, ये जाना है कि सरफराजी पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, सरबलंदी पाने के लिए मुश्किलात और आजमाइशों जैसे प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। खुदा ने हमें महफूज रखा है अपने मिशन की तकमील के लिए। खुदा ने हमें ये नया साल बख्शा है अपने नाम को जलाल देने के लिए। खुदा ने हमें वक्त फ्राहम किया है ताकि हम उन कामों को पूरा कर सकें जिनको हम पिछले साल जो है वो करने से, उनको पूरा करने से कसर रहे हैं। खुदा ने नया साल हमें दिया है नई जिम्मेदारियों के लिए, नए अरादों के लिए, नए अज़म, नई सोच के लिए, नए ख्यालात के लिए, नई बातों के लिए, चूंकि पुरानी बातें जो हैं वो जाती रहें।
خدا نے ہمیں جنگجو بنانے کے لیے یہ نیا سال ہماری زندگی میں بخشا ہے تاکہ ہمیں ان تمام حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ خدا نے ہمیں سورما بنایا ہے تاکہ ہم ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں کا، ابلیس کے سارے حربوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں۔ خدا نے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے اس پروسیس میں سے گزارا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، جانا ہے گزشتہ سال جو سارے حالات و واقعات رہے ہیں، آزمائشیں رہی ہیں، مشکلات رہی ہیں، ہم نے ان سارے حالات سے یہ سیکھا ہے کہ جو کامیابی ہے، جو سرفرازی ہے، جو سربلندی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان سارے پروسیس سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں کامیاب کرنے کے لیے، خدا ہمیں سرفراز کرنے کے لیے ہماری زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو، مشکلات کو آنے دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں آئیں اور ہم سیکھیں اور جانیں اور ہم مضبوط ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جانتا تھا، خدا اس بات سے واقف تھا کہ داؤد کو ایک دن جولیت کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے اس کا مقابلہ جو ہے وہ شیر اور ریچھ سے کروایا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ اس میں اس پروسیس سے گزارا ہے، اس مشکلات سے گزارا ہے، اس آزمائشوں جیسے پروسیس سے گزارا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، آنے والے وقتوں کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ وہ ابلیس کے بڑے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پرپیئر ہو جائے، تیار ہو جائے۔ داؤد عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوبصورت اور پیارا۔ داؤد 1040 قبل از مسیح میں پیدا ہوا، وہ یسی کا سب سے چھوٹا بیٹا اور مہر بربط نواز تھا۔ داؤد نے 16 سے 17 سال کی عمر میں ہی فلسطی پہلوان جولیت کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کر کے ملک گیر شہرت حاصل کی۔ بائبل مقدس میں داؤد کی بڑی بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی اس کا نظمی ادب ہے۔ 150 زبوروں میں سے 73 زبور جو ہیں وہ داؤد کے لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے داؤد کا سب سے پیارا اور پوری دنیا کا جو محبوب ترین جو زبور ہے وہ زبور 23 ہے، جس کا شروع ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد نے جو جولیت کا مقابلہ کیا، جولیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جولیت جو ہے وہ 9 فٹ سے زائد قد کا تھا، اور اس نے 1.5 من کے قریب جو ہے وہ وزنی ہتھیار جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے۔ جو اس کے پاس جو ہتھیار تھے وہ اس کا جو وزن تھا تقریباً 1.5 من کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ داؤد جولیت کا مقابلہ کرتا، اس نے شیر اور ریچھ جیسے جانوروں کا مقابلہ کیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ ابلیس کے بڑے بڑے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ داؤد کے لیے خدا کا خاص منصوبہ تھا۔ خدا جو غیور خدا ہے وہ جانتا تھا کہ داؤد کو ایک دن جولیت کا مقابلہ کرنا ہے، اسی لیے چونکہ داؤد کو سرفراز کرنا ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے، اس کو سربلند کرنا ہے، اس کو شادمان کرنا ہے، اس کو شہرت دینی ہے، عزت دینی ہے، اس لیے خدا نے اس کا مقابلہ جو ہے وہ جولیت سے مقابلہ کرنے سے پہلے اس کا شیر اور ریچھ جیسے جنگلی درندوں سے اس کا مقابلہ کروایا ہے۔ کیا داؤد جو ہے وہ جولیت کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک جنگلی جو جنگی مرد ہے، پہلوان ہے، قد آور ہے، لیکن اس نے کوئی منفی بات نہیں کی ہے کہ میں اس سے کیسے لڑوں گا۔ وہ ایمان میں مضبوط تھا اور اس نے بڑی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس کو مار گرایا اور ملک گیر شہرت حاصل کی۔ یوسف کی حالات زندگی سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بدی کرنے
کی کوشش کی، اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی اور اس کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، لیکن خدا نے اس کو موت کے منہ سے بھی نکال لیا اور اس کو بچا لیا، اس کو محفوظ رکھا۔ کسی خاص مقصد کے لیے خدا نے اس کو سرفراز کرنے کے لیے، خدا نے اس کو سربلند کرنے کے لیے اس کو کیا کیا؟ محفوظ رکھا۔ اور سرفرازی پانے کے بعد یوسف جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے کہ تم نے تو مجھے مصر کے تاجروں کے ہاتھوں میں بیچ کر یہاں تک پہنچوایا، اب تم غمگین اور پریشان نہ ہو۔ در حقیقت تم نے نہیں ایسے کیا، بلکہ یہ خدا کا خاص منصوبہ تھا، یہ خدا کا خاص پلان تھا، اور خدا نے مجھے یہاں تک پہنچوایا ہے۔ یہ خدا کی خاص پلاننگ تھی کہ تاکہ میں زندگیوں کو بچا سکوں، تاکہ میں بہت سارے روحوں کو بچا سکوں، بہت سارے لوگوں کی شادمانی کا وسیلہ بن سکوں، ان کے لیے برکت کا چینل ٹھہر سکوں۔ اس لیے خدا نے مجھے یہاں بھجوایا ہے، لیکن مجھے سرفراز کرنے کے لیے، سربلند کرنے کے لیے ضرور تھا کہ میں اس مشکلات اور آزمائشوں کے پروسیس سے گزروں۔ اب ابراہام کی نسل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابراہام کی بیوی جو ہے وہ اپنے سوتیلے بیٹے اسماعیل کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیتی ہے۔ اس کے لیے ابراہام جو وقتی طور پر پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن خدا اس کو تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے کہ تو ایسا ہونے دے۔ ہاجرہ گو ایمان میں اس کو مارنے کے لیے کمزور بھی پڑ جاتی ہے اور ایک جاڑی کے نیچے اس کو رکھ دیتی ہے، لیکن خدا ہاجرہ سے ہم کلام ہوتا ہے کہ تو اپنے بیٹے اسماعیل کو اٹھا، میں اس کو برومند کروں گا، میں اس کو سرفراز کروں گا، میں اس کو سربلند کروں گا، میں اس کو کامیاب کروں گا۔ سو اسماعیل کی نسل بڑی اور اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور وہ 12 بیٹے جو تھے وہ اپنے جو قبیلے کے سردار بنے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کلام مقدس کے مطابق کہ وہ اپنے قبیلوں کے سردار بھی بنے، اور ان کے نام سے بہت ساری چھاؤنیاں اور بستیاں جو ہے وہ نامزد کی گئیں۔ خدا نے اسماعیل کو برومند کیا، اس کو سرفراز کیا۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہم ابراہام کو ایک اور بڑی آزمائش میں دیکھتے ہیں کہ جب بڑھاپے میں خدا نے ابراہام کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور ساتھ ہی خدا نے اس کو ایک بڑے پروسیس میں سے گزار دیا، ایک بڑی مشکل میں سے گزار دیا، اور اس کو کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو کیا کر، میرے لیے قربان کر دے۔ سو کیا اس نے اب یہ انکار نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ سوچ میں پڑا ہے کہ میں اب بڑھاپے میں مجھے خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، یہ میرا بیٹا جو ہے، میرا چہیتا جو ہے، یہ میرے بڑھاپے کی جو ہے میرا سہارا ہے۔ اس نے اس کو قربان کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بر وقت خدا نے اس کو روک لیا، باز کے رکھا، لیکن اس نے اپنا پورا انتظام کیا، وہ فلی طور پر پریپیئر تھا اور اس کو قربان کرنے کے لیے، لیکن خدا نے اس کو وقت پہ جو ہے وہ روکا۔ لیکن خدا کی وہ ساری جو امیدیں تھی، خدا کی جو توقعات تھی اس پہ وہ پورا اترا ہے، اور اسی لیے خدا نے اس کو سربلند کیا ہے اور کامیاب کیا ہے۔ آگے جا کے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو بھی بڑا سرفراز کیا، بڑا زبردست خدا کا خادم تھا، اور خدا نے اس کو عزت بخشی اور اس کو سرفرازی بخشی، اس کو کامیابی عنایت فرمائی، کیونکہ خدا نے اس کے ذمہ ایک بڑا کام لگایا تھا، جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کے لیے خدا نے اس کے ذمہ ایک بڑا ٹاسک دیا تھا، اور اس نے اس کام کو خدا پایا تکمیل تک پہنچایا۔ لیکن اس کام کے لیے
گو اس نے بہت ساری مشکلات دیکھی, بہت زیادہ آزمائشوں سے اس کو گزرنا پڑا, لیکن وہ قائم رہا, وہ ایمان میں مضبوط رہا, اور اس نے اس کو کیا, اور خدا نے اس کی مدد کی اور اس کو کامیابی عنایت فرمائی. اس کے بعد یشوع کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کی بدولت خدا نے جب اس کو یرہو کی دیوار گرانے کا جو ایک کام دیا, اور اس کے لیے جو وہ اس نے یرہو کو کی دیوار جو ہے وہ گر گئی, لیکن خدا نے اس کو اس کام کے لیے بھی سرفراز کیا, کامیابی عنایت فرمائی. اس کے بعد دریائے یردن کو عبور کرنے کا کام تھا. سو ہم ان سارے حالات و واقعات سے ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں, ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو کامیابی ہے, جو سرفرازی ہے, جو سربلندی ہے, اس سے اس کو پانے کے لیے اس سے پہلے ہمیں مشکلات اور آزمائشوں جیسے پروسیس سے جو ہے یہ گزرنا پڑتا ہے. جیسے ہی ہم اس پروسیس کو عبور کر لیتے ہیں, جیسے ہی ہم اس مشکل وقت میں سے گزر جاتے ہیں, تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے, خدا ہمیں سربلند کرتا ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال, جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کہ پوری دنیا پر باری رہا ہے, پوری دنیا نے مشکلات دیکھی ہیں, اور آزمائشیں بھی آئی ہیں. اس وبا کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں بھی, بہت سارے خاندانوں کے جو پیارے ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. بہت زیادہ غربت بھی آئی, لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں, پریشان بھی ہوئے ہیں, خاندانوں میں مشکلات آئی ہیں. لیکن یہ خداوند کا خاص منصوبہ ہے. بہت دفعہ خدا ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں کچھ بتانے کے لیے, ہمیں کامیابی عنایت فرمانے کے لیے ایسے حالات کو ہماری زندگی میں آنے دیتے ہیں. سو خداوند کا یہ خاص کرم ہے, خداوند کا یہ خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس نئے سال میں داخل کیا ہے, تاکہ ہم ان تمام کاموں کو جو ہم گزشتہ سال اس کے نام کو جلال دینے کے لیے, اس کے نام کو سربلند کرنے کے لیے, اس کے نام کو بڑھوتی دینے کے لیے, اس کے یسوع نام کو پوری دنیا میں سپریڈ کرنے کے لیے کسی وجہ سے ہم قاصر رہے ہیں, تو خدا نے ہمیں اور ہماری زندگی میں ایک نیا سال بخشا ہے, تاکہ ہم اس نئے سال میں ان سارے کاموں کو سر انجام دینے میں کامیاب ہوں. اب یہ بات تو واضح ہے کہ خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے, اور اس لیے وہ ہمیں اس پروسیس سے گزارتا ہے. ہم نے سارے حالات و واقعات سے بھی سیکھا ہے. اب جو ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہے, ہم نے پریکٹیکلی ہم نے کیا کرنا ہے سرفرازی پانے کے لیے. ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہم نے سر انجام دینا ہے. ہم ابتدائی کلیسیاؤں کے جو خادمین ہیں ان کی زندگی کے بارے میں دو چار کا میں نے اس لیے ذکر بھی کیا ہے, سیکھنے کے لیے کہ جب خدا ہمیں ہمارے ذمہ کام لگاتا ہے, ہمیں سرفراز کرنے کے لیے, ہمیں سربلند کرنے کے لیے, خدا جو ہمیں ٹاسک دیتا ہے, ہمارے جو ہمیں جو ذمہ داریاں دیتا ہے, ہمیں ان کو نبھانے کی ضرورت ہے, ہمیں ان پہ پورا اترنے کی ضرورت ہے, ہم ان خدا کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. سو بہت ضروری ہے کہ اس سال خدا نے جو ہمیں سلامت رکھا ہے, خدا نے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھا ہے, خدا نے ہماری زندگی میں یہ پاسبل کیا ہے, ممکن کیا ہے کہ ہم اس نئے سال کو دیکھ سکیں. یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے, بڑے اعزاز, بڑے فخر کی بات ہے کہ خدا نے یہ نیا سال ہماری زندگی میں عنایت فرمایا ہے, ہمیں بخشا ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خدا کے مشن کو پورا کریں, ہم اس مقصد کو, خدا کے اس مقصد کو, جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے, اس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں جو اس سال ہماری زندگی میں دیکھنا نصیب کیا ہے, ہم اس مشن کو پورا کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں, اور خدا کے یسوع نام کو ہم بڑھوتی دیں, تقویت دیں, اور پوری دنیا میں یسوع کے نام کو ہم سپریڈ کریں, اور بہت ساری زندگیوں کو, بہت ساری روحوں کو ہم بچانے کا وسیلہ بن سکیں, اور اس کے پاک کلام کو ہم کی منادی کر سکیں, اس کی حمد و ثنا کر سکیں. اور بہت ساری ایسی زندگیاں, آج بھی ایسی زندگیاں ہیں جو اس کے بغیر, اس سے دور رہ کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں
کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت سرفراز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو خداوند کا زندہ پاک کلام فرماتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. میرے عزیزو میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے کہ جتنے لوگوں کی زندگی میں خداوند یہ 2021 کا جو سال ہے ہماری زندگی میں جو عنایت فرمایا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خدا کے نام کو بڑھوتی دیں اور اس کی خدمت کا کام کریں، مختلف ذرائع سے، مختلف طریقے سے اس کی حمد و ثنا، اس کی تقویت کریں. سو خداوند آپ کو سب کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.